अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं ज़ुबीना फ़याज़ एक बार फिर आपके साथ तो मैं ले आई हूँ एक और नया नावल। लेकिन नावल शुरू करने से पहले आप सबसे हमेशा की तरह कहूँगी कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिए। और अगर आपको मेरे नावल्स, मेरे शॉर्ट वीडियोस पसंद आते हैं तो अपने कॉन्टेक्ट्स में शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो शुरू करते हैं एक और नया नावल। इस नावल का नाम है एक जुनून बेईमानी और इसके राइटर हैं नूरे उरूज। तो शुरू करते हैं एक जुनून बेईमानी पार्ट 1। जाने दो मुझे, मुझे उसके पास जाना है, जाने दो। कमरे के बाहर खड़ा हुआ शख्स खुद को बेबसी की इंतहा पर महसूस कर रहा था, क्योंकि उस कमरे के अंदर मौजूद उसकी रगेजा, उसकी लाडली बहन जिन हालात में थी उन्हें देखकर मजबूत से मजबूत इंसान भी दहल उठता। आप एक बार उसे तलाश करने की कोशिश तो करें शुजा। कब तक इसे यूं तड़पता हुआ देखेंगे हम। इसका इलाज सिर्फ उसी के पास है। मायरा की आवाज़ पर शुजा चौंक कर मुड़ा। आपका दिमाग तो ख़राब नहीं हो गया मायरा? जिस शख्स की वजह से मेरी बहन इस हाल में है मैं उसे ढूंढूं और क्या कहूँ उसे? यही कि मेरी बहन तुम्हारे अलावा किसी के काबिल नहीं रही और उसके ज़िम्मेदार तुम हो और अब उसका बोझ उठाओ? नहीं मायरा, मेरी लाडली बोझ नहीं है मुझ पर। शुजा को उसकी बात पसंद नहीं आई थी। मैं जानती हूँ आप उनसे बहुत प्यार करते हैं, मगर डॉक्टर्स की बात आप भी सुन चुके हैं। उनके बकौल उनका इलाज सिर्फ वो एक शख्स है। जुनून जब वहशतों को छूने लगे तो इंसान को सिर्फ उसी एक की तलब रहती है जिसका जुनून हो। और आप माने या ना माने, आपकी लाडली को उस शख्स का जुनून है। मायरा ने जैसे उसे बहुत कुछ बावर करवाने की कोशिश की थी। सच पूछे तो मायरा, उस शख्स की तलाश करना कोई मुश्किल काम नहीं, मगर जो आप सोच रही है वैसा कुछ नहीं होगा। वो शख्स अगर लाडली को दस्तयाब हुआ भी तो अजियत के सिवा कुछ नहीं दे सकेगा। शुजा अफसोस से सर हिलाता वहां से निकलता चला गया। दरवाजे के उस पार बैठा नाजुक वजूद दीवाना वार पेंसिल से दीवारों को भरने में मसरूफ था। अपने दिल का दर्द शायद लफ्जों के जरिए बहाना चाहती थी वो। जब इश्क की मुश्किल राहों पर आंखें मूंद के कदम बढ़ा लिए, फिर जलती रेत का रोना क्या, फिर पानी का शिकवा करना क्या। आप मेरा इश्क हो सॉफ्टी, जानती हो इश्क क्या होता है? 18 साल वो लड़का 10 साल की छोटी सी गुड़िया को उसकी उम्र से बड़े सबक से पढ़ा रहा था। नहीं, वो मासूम से नफ़ी में सर हिला गई। जब अपने से पहले हमें किसी और का ख्याल आए, जब हर लम्हा, हर वक्त हम किसी के बारे में सोचें, उसकी खुशी में खुश और दुख में गमगीन हो जाए, और जब वो शख्स सामने हो तो सारी दुनिया को भूल जाए, तो उसे इश्क कहते हैं। जैसे जब मेरी सॉफ्टी मेरे साथ हो तो मुझे आपके सिवा पूरी दुनिया फालतू और बेकार लगती है। वो जानता था वो उसकी बातों को पूरी तरह समझ नहीं सकती, फिर भी हाल दिल बयान कर रहा था, जैसे शायद दोबारा कभी मौका ना मिल सकेगा। मुझे मुझे भी आपसे इश्क है ऑन। वो जितना समझ सकती थी उसके मुताबिक उसे अपने इश्क का हकदार बना गई, तो वो कह कहा लगा गया। अच्छा, और वो कैसे? तजस्सुस से पूछा। मुझे आप अच्छे लगते हैं, मैं अपनी हर चीज़ आपसे ही शेयर करती हूँ और मुझे हर वक्त सिर्फ अपने ऑन चाहिए। तो क्या ये इश्क हुआ हुआ या नहीं? आपकी वो कंफ्यूज भी हो चुकी थी। बिल्कुल हुआ ना, मेरी सॉफ्टी को भी मुझसे ही इश्क है। हा 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 हा, सदके जाऊं, आपने मुझे बहुत बड़ी खुशी दी है सॉफ्टी। उसके फूले फूले गाल खींचते हुए मुस्कुराया। अचानक उसका तखय्युल चकनाचूर हुआ था। वो कहीं नहीं था, वो सिर्फ वो थी। वहाँ सिर्फ वो थी और उसकी तन्हाई। मगर वो भूल गई थी कि हर वक्त उसका साया बनकर रहने वाला ऑन उससे तन्हा कैसे छोड़ सकता था। दिल लगा भी लिया, इश्क भी कर लिया। चांदनी रात में हमने तारे गिने, ख्वाब जैसा कोई ख्वाब थी जिंदगी। नींद टूटी तो आया समझिए हमें, राह वो जिस पे मैं चल रहा था उसकी कोई भी मंजिल नहीं है। बेवफा तेरा मासूम चेहरा भूल जाने के काबिल नहीं है। खूबसूरत बहुत है तू लेकिन दिल लगाने के काबिल नहीं है। मेरी यादों से तू आज तक ना गया। आँख में बारिशें तेरे वजूद में है, वो तेरी मौजूद है। आज भी महफिलों में तेरे और मेरे नाम पहले की तरह ही मशहूर है। मेरी बर्बादियों की वजह वजह में कहते हैं कि तू शामिल नहीं है। कत्ल बाजार में हो चुका है, फिर भी तू मेरा कातिल नहीं है। बेवफा तेरा मासूम चेहरा
भूल जाने के काबिल नहीं है। उसके चेहरे पर नजरें जमाए बैठा वो शख्स असलियत से मुस्कुरा दिया। इस मासूम चेहरे को देखकर कोई नहीं कह सकता था कि ये चेहरा किसी का कातिल हो सकता है, किसी की वहशत और बर्बादियों का जिम्मेदार हो सकता है। मगर यही मासूमियत तो सबसे बड़ा फरेब थी, जिससे वो लाख कोशिश के बावजूद दामन झटक नहीं पा रहा था। जी हाँ नाज़रीन, आपको बताते चले कि आज एक बार फिर ये भेड़िया और मजमक यहाँ किसी और के लिए नहीं बल्कि रायान काज़िम के लिए लगा है, जिन पर पुलिस की जानिब से मर्डर का इल्ज़ाम लगाया गया है। जहाँ कुछ लोग उन्हें जेल जाता देखने को बेताब है, वहीं कुछ लोगों के लिए रायान काज़िम फरिश्ता है। आखिर ये कौन रायान काज़िम, कौन सा रूप है इसका? क्या इस बार पुलिस उसे कैद करने में कामयाब हो सकेगी या वो एक बार फिर बड़ी आसानी से बच निकलेगा? जानने के लिए जुड़े रहे हमारे साथ। न्यूज़ एंकर पूरे जोशो खरोश से बोल रही थी जब उसने बेदिली से रिमोट उठाते टीवी बंद कर दिया। ब्रॉट, आगे के लिए क्या हुक्म है? पाशा उसके चेहरे के तासुरात से उसकी बेजारी का अंदाज़ा लगा सकता था और ये भी अच्छे से जानता था कि जब उसका मूड बिगड़ता था तो कौन सी कयामत आती थी। कुछ करने की ज़रूरत नहीं है पाशा, ये सब तो अब आए रोज़ का तमाशा हो चुका है। ना इन पुलिस वालों को और कोई काम है, ना न्यूज़ चैनल वालों को। सो लीव इट। वो टेंशन लेता नहीं देता था, तब ही तो उसे ब्रॉड कहते थे। मगर ब्रॉड, बाहर पुलिस आई है। पाशा के लिए इस दुनिया में एक हस्ती के बाद सबसे अहम अगर कोई था तो वो सामने मौजूद शख्स था। अजमीर कहाँ है? उसे फ़ोन करो और बोलो कभी भाभी के अलावा भी कहीं और ध्यान दे लिया करे। दुनिया में और भी गम है मोहब्बत के सिवा। उसका लहजा सरतरीन था, जबकि पाशा उसे कहीं नहीं कह नहीं सका था कि मोहब्बत से बड़ा दर्द तो इस दुनिया में कोई है ही नहीं। उसने बगौर अपने सामने मौजूद उस शहजादों किसी आन बान रखने वाले शख्स को देखा। 6 फुट से निकलता कद और तवाना सरापा ऐसा था कि दुश्मन एक पल को महज उसके सामने आने से ही सहम जाता। भूरी सर्द तरीन आंखों में तैश भरे जब मुकाबिल को देखा तो सामने वाले पर लर्जातारी हो जाता। भूरी ही दाढ़ी मूछे जहाँ उसे वजीह बनाती थी, वहीं गाल पर लगा गहरा कट जो अब सिर्फ निशान की सूरत इख्तियार कर चुका था, वो उसे एक अजीब सी पुरस्कारियत भी बख्शता था। पाशा, इटली से कोई खबर है? उस जिक्र पर पाशा बमुश्किल अपने तासुरात छुपा पाया था, वरना इस वक्त वो रायान काजिम के पालतू कुत्तों के सामने पड़ा होता, जिसे वह अपना खाना समझकर मज़े से खाते। नहीं ब्रॉड, सब ठीक है वहाँ। वो चाहकर भी अपनी लहजे की हल्की सी कपकपाहट को छुपा नहीं सका था, जबकि रायान करके रह गया। पुलिस वालों को फारिग करो और पता करो आयला भाभी कहाँ है। उसके अंदाज की संजीदगी एक पल को भी कम नहीं हुई थी। उसकी बात पर पाशा सर हिलाकर रह गया। दुनिया शरीफ रहने नहीं देती और बदमाशी बर्दाश्त नहीं करती। वो तमस्खराना मुस्कुराहट होठों पर सजाते खड़ी बेबाह खिड़की से बाहर दिखाई देते मनाजिर देखता रहा। रायान काजिम, जुर्म की दुनिया का बेताज बादशाह, जो दुनिया वालों की नज़र में कातिल, ज़ानी, वहशी दरिंदा था, जबकि हकीकत में वो क्या था और क्यों था ये कोई नहीं जानता था। इटली, यूरोप, मलेशिया और बहुत सी गैर मुल्की माफिया के साथ उसके ताल्लुकात थे। दुनिया उसे ब्रॉड और या रायान के नाम से जानती थी, जबकि उसके और भी बेशुमार नाम थे जो कहीं पर्दे में थे तो कहीं मंजर आम पर, लेकिन उसकी ज़ात की उलझनों को आज तक कोई नहीं सुलझा सका था। अगर कोई उसके बारे में कुछ जानता था तो बस इतना कि उसने 12 साल पहले अपनी सौतेली बहन के साथ ज्यादती की थी और उसी जुर्म में उसे 7 साल जेल में गुजारने पड़े। जेल से छूटकर वो कहाँ गया, उसके साथ क्या हुआ, ये किसी को मालूम नहीं था। रायन काजिम ने आज तक किसी के सामने अपने ऊपर लगाए किसी भी इल्ज़ाम की तरदीद करना ज़रूरी नहीं समझा था, क्योंकि दुनिया वालों की परवाह करना वो कब का छोड़ चुका था। अब उसकी ज़िंदगी में चंद गिने चुने लोग थे जो उसके लिए अहम थे, और वो कौन थे ये वक्त बताने वाला था। चंद घंटों में तैयार होते हुए पाशा के साथ आयला के दफ्तर आ गया था, जहां अजमीर को वो पहले ही बुला चुका था। उसे इस केस से कोई फ़र्क नहीं पड़ता था, मगर इन दिनों जो काम उसके सुपुर्द था वो उसे यूं ही नहीं छोड़ सकता था।
اسی لیے اس جھنجھٹ سے نکلنا ضروری تھا، جبکہ اس کا مطالبہ سنتے عائلہ ہتے سے اکھڑی تھی۔ وہ دونوں ایک مجرم اور وکیل سے پہلے دوست تھے۔ ازمیر اور عائلہ ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے، مگر ریان اور عائلہ کی ہم وقت ٹھنی رہتی تھی۔ لیکن اس کی وجہ بھی یہی تھی کہ عائلہ کو اس کی فکر تھی۔ وہ نہیں چاہتی تھی قانون کبھی ریان کو اپنے شکنجے میں جکڑے۔ میں اور تمہارا کیس لڑوں گی۔ میرا دماغ ابھی اتنا خراب نہیں ہوا مسٹر ریان کاظم۔ میں ہمیشہ صحیح کا ساتھ دیتی ہوں، جبکہ تم تو سرتاپا غلط ہو۔ وہ پروسیکیوٹر ضرور تھی، مگر مجرم کا ساتھ دینا اسے نہیں سکھایا گیا تھا۔ افسوس مس پروسیکیوٹر، تم نے آج تک ہمیشہ صحیح کا ساتھ دیا، مگر اپنے زندگی کے ساتھی کے طور پر اسی غلط انسان کے جگر کو چن لیا۔ ویری بیڈ بھابھی صاحبہ۔ ریان نے ازمیر کی گھوریوں کو نظر انداز کرتے اسے آگ لگانی چاہی، جس میں وہ کامیاب بھی ہوا تھا۔ ازمیر، عائلہ نے ازمیر کو دیکھتے علم احتجاج بلند کیا تھا۔ یار تم دونوں خدا رہا اپنے معاملات میں مجھے مت گھسیٹا کرو۔ ریان، تمہیں پروسیکیوٹر کی ضرورت تھی، یہ سامنے بیٹھی ہے، اور علی تمہیں کیس نہیں لینا منع کر دو، بس مجھ پر گولیاں داغنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ازمیر نے ہاتھ اٹھاتے خود کو بری الذمہ قرار دیا تھا۔ تم مجھے پہلے یہ بتاؤ، آخر تم نے اس آدمی کو کیوں مارا؟ جہاں تک میرے علم میں ہے اس کی تم سے کوئی دشمنی نہیں تھی، تو پھر؟ عائلہ نے سنجیدگی سے اسے دیکھتے پوچھا تو اسے بے ساختہ وہ دن یاد آیا۔ انکل پلیز مجھے جانے دے، میری مما پاس جانا ہے مجھے۔ 8-9 سال کا چھوٹا سا بچہ خود پر چھائے اس وحشی درندے سے درخواست کر رہا تھا، جس کی نظروں میں خباثت اور غلاظت بھری تھی۔ بس تھوڑی دیر، پھر جانے دوں گا۔ اس کی بھدی آواز پر وہ بچہ سہم گیا۔ وہ نہیں جانتا تھا اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے یا کیا ہونے والا ہے، مگر ریان تو جانتا تھا۔ بے ساختہ اس کا ہاتھ اپنی گن کی جانب بڑھا اور اگلے ہی لمحے اس شخص کی کھوپڑی کھل چکی تھی۔ اس کے اشارے پر اس نے آدمیوں کو جلدی سے بچے کی آنکھیں ڈھانپ کر اسے وہاں سے اٹھا لیا۔ میں جانتی ہوں ریان، تم نے غلط نہیں کیا، مگر یہ دنیا اور عدالت نہیں جانتی۔ یہ نظام عدل صرف گناہ دیکھتا ہے، اس گناہ کی وجہ اور نوعیت جاننا ضروری نہیں سمجھتا۔ اس پر پہلے ہی تم بے شمار کیسز بنے ہوئے ہیں، ایسے میں یہ مرڈرز ہونے پر سہاگا ہے۔ عائلہ جانتی تھی لاکھ گنہگار اور مجرم ہونے کے باوجود بھی وہ غلط نہیں ہوتے دیکھ سکتا۔ تو تمہارے خیال میں مجھے کیا کرنا چاہیے تھا عائلہ؟ اسے پھولوں کے ہار پہناتا یا گھر لے جا کر پارٹی کرتا اس کے ساتھ؟ میں جانتا ہوں میں غلط ہوں، گنڈا ہوں، لوفر ہوں، مگر میرے کام کا بھی ایک اصول ہے۔ کسی کی بھی عزت داغدار کرنے کے بارے میں سوچنے والے کے لیے بھی کوئی معافی نہیں ہے۔ ریان کا لہجہ خود بخود سرد ہو گیا تھا۔ خود کسی کی عزت داغدار کرنے والا دوسروں کی عزت کی فکر کر رہا ہے؟ عائلہ نے سنجیدگی سے کہا تو ازمیر نے صدمے سے اسے دیکھا، جبکہ ریان کا چہرہ سپاٹ ہو چکا تھا۔ عائلہ، ازمیر نے اسے تنبیہ کرنا چاہی۔ یہ میں نہیں کہہ رہی ازمیر، یہ سوال ریان سے عدالت میں کیا جائے گا۔ اس وقت کیا کریں گے ہم؟ عائلہ نے انہیں تصویر کا دوسرا پہلو دکھایا۔ یہ بات اس دنیا میں 2 لوگ اچھے سے جانتے ہیں کہ 12 سال پہلے جو ہوا اس میں اگر کوئی بے گناہ تھا، اگر کسی نے بے جرم و خطا ہو کر بھی سزا کاٹی تھی تو وہ ریان کاظم تھا۔ مگر افسوس کہ ایک نے سچائی چھپانا بہتر جانا تو دوسرے کی سچائی کسی کو نظر ہی نہیں آئی۔ اس ذکر پر ریان کا سپاٹ اور سرد انداز ان دونوں نے شدت سے محسوس کیا تھا۔ تمہیں ایسا نہیں کہنا چاہیے تھا عائلہ۔ ریان تیزی سے وہاں سے نکلا تو ازمیر نے شکایتی نظروں سے اسے دیکھا۔ وہ گہرا سانس بھر کر رہ گئی۔ نہ جانے کب ریان کے حصے کی خوشیاں اسے ملے گی۔ تم اس سے بات کرو نا ازمیر، وہ معاف کر دے اسے۔ شاید ریان کی خوشیاں اسی کے ساتھ جڑی ہے۔ عائلہ کے لیے ریان بھائیوں جیسا تھا، تبھی اس کی خوشحال زندگی کی خواہشمند تھی۔ میں جانتا ہوں عائلہ، مگر ریان ہر معاملے میں جنونی ہے، اور وہ تو پھر اس کی دشمن اول کے ساتھ ساتھ دشمن جان بھی ہے۔ وہ 12 سال سے اس کی نگرانی کروا رہا ہے، اس کے پل پل کی خبر ہے ریان کو، مگر ساتھ ہی اس سے نفرت کا دعوے دار بھی ہے۔ اس کا نام تک سننا گناہ سمجھتا ہے۔ ایسے میں تم ہی بتاؤ میں اس سے بات کیسے کروں؟ ازمیر خود اپنے دوست کو خوش دیکھنا چاہتا تھا، مگر اس وقت تو ریان کاظم خود بھی نہیں جانتا تھا اس کی خوشی کس میں ہے۔
وقت نے اسے ایک ایسی راہ کا مسافر بنا دیا تھا جس سے واپسی صرف موت تھی، اور اسے اس منزل پر پہنچانے والی کوئی اور نہیں، وہی تھی جس سے ریان کاظم کا رواں رواں محبت کرتا تھا، یا شاید نفرت کرتا تھا۔ تم کہاں ہو؟ وہ اس لمبی سی نظر آتی شیشے کی عمارت کے 30ویں فلور پر موجود تھی جب اس کے موبائل پر میسج آیا۔ میں اپنی منزل کے بے حد قریب ہوں۔ اس کی عقابی نگاہیں سامنے کسی مخصوص مقام پر ٹکی تھی، جیسے کوئی خاص مقصد لیے وہ وہاں موجود ہو۔ تم جانتی ہو نا وہاں خطرہ ہے، تو کیوں گئی وہاں؟ مقابل کی سرد ترین آواز پر اس نے صرف ایک لمحے کے لیے موبائل کو گھور کر دیکھا، پھر دوبارہ ٹائپ کرنے لگی۔ میں بچی نہیں ہوں جو تم مجھے کیا کرنا ہے کیا نہیں سکھاؤ گی، میں وہی کروں گی جو میرا دل چاہے گا۔ وہ ویسے بھی اپنی مرضی کی مالک تھی، کسی کی سننا نہ اس نے کبھی سیکھا تھا، نہ ایسا کوئی ارادہ رکھتی تھی۔ تم بھول رہی ہو آج جس جگہ تم ہو وہاں میری وجہ سے ہو، میں چاہوں تو یہ سب ختم بھی کر سکتا ہوں۔ مقابل نے اسے دھمکی دے کر بہت بڑی غلطی کی تھی جس کا خمیازہ اسے بھگتنا ہی تھا۔ وہ پوری قوت سے موبائل لفٹ کی دیوار سے مار چکی تھی۔ جہنم میں جاؤ، غصے سے اسے زیر لب گالی سے نوازتی لفٹ رکتے اپنا موڈ درست کیا اور پھر اپنے شگرفی لبوں پر بڑی سی مصنوعی مسکراہٹ سجاتے باہر نکل گئی۔ بلیک جینس پر بلیک ٹی شرٹ اور اوپر لمبا کوٹ پہنے، بالوں کو کرل کر کے کھلا چھوڑا رکھا تھا۔ گہرے میک اپ اور سرخ لپسٹک میں وہ جتنی حسین لگ رہی تھی اتنی ہی قاتلانہ بھی۔ لیکن آج وہ سچ میں وہاں کسی کا قتل کرنے کے ارادے سے ہی آئی تھی، مگر کیوں اور کس کا، یہ وہاں موجود کسی کے وہم گمان میں بھی نہیں تھا۔ بے شمار مردوں کی ہوس زدہ نظریں اس پر اٹھی تھی جنہیں جان کر نظر انداز کرنا اسے آتا تھا۔ گھٹیا ہوس پرست جانور، وہ زیر لب بڑبڑائی، اس کا بس چلتا تو ان سب کی نظروں کو نوچ ڈالتی جو ہر جگہ لڑکی کو دیکھ کر رال ٹپکانے لگتے تھے، جن کے لیے عورت صرف نوچنے کے لیے ہوتی ہے۔ مگر فی الحال وہ سب فراموش کرتی صرف اپنے مقصد پر دھیان دے رہی تھی، کیونکہ اس سے زیادہ ضروری اس کے لیے کچھ نہیں تھا۔ آخر کون تھی وہ؟ تمہیں ذرا شرم نہیں آئی اپنی بہن کے ساتھ ایسا کرتے ہوئے؟ سوتیلی ہی صحیح بہن تو تھی نا۔ وہ پوری قوت سے پنچنگ بیگ پر مکے مارتے اپنا غصہ ٹھنڈا کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ آئلہ کی ایک بات نے اسے حال سے ماضی میں بری طرح پٹکا تھا۔ وہ وقت جسے یاد کرتے اس کی تکلیف کی انتہا نہیں رہتی تھی، وہ ایک بار پھر پوری شدت سے یاد آیا تھا۔ کسی کے تلخ جملے کانوں میں گونجنے لگے تھے۔ میں نے ایسا نہیں کیا، یہ سب میں نے نہیں کیا۔ وہ تو خود ان سب حالات سے شدید خوفزدہ ہو چکا تھا۔ بھلے ہی وہ 18 سال کا ایک نوعمر لڑکا تھا، مگر تھا تو بچہ ہی۔ بکواس بند کرو اپنی، ایک تو اتنا بڑا گناہ کیا اور اس کے اوپر سے جھوٹ بول رہے ہو۔ تم زانی ہی نہیں قاتل بھی ہو، یہ اس ملازم کا قتل بھی کیا ہے تم نے۔ جن گناہوں کے بارے میں وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا ان کا الزام اس کے سر لگا دیا گیا تھا۔ میں نے ایسا نہیں کیا، وہ چیخا تھا، مگر وہاں یقین کرنے والا کوئی نہیں تھا۔ اور پھر اس دشمن جاں کی گواہی نے اس کی عزت کے تابوت میں آخری کیل ٹھوک دی۔ سب نے اسے مجرم قرار دیتے ہوئے جیل بھیج دیا، اور نہ صرف یہ بالکل اس کی لٹی پھٹی بہن کو بھی گھر سے نکال دیا۔ یہ وقت ان دونوں بہن بھائیوں نے کیسے گزارا تھا یہ صرف وہی جانتے تھے۔ لیکن وہ وقت گزر چکا، اب وہ پہلے والا ریان نہیں تھا، یہ جو اپنے اور اپنی بہن کے ساتھ غلط کرنے والوں کو کچھ نہیں کہہ سکا۔ اب وہ براٹ تھا جسے ہر جرم کا حساب لینا تھا ان سے جنہوں نے وہ جرم کیے تھے۔ براٹ، اٹلی سے کال ہے، ان کی حالت ٹھیک نہیں ہے، ہمیں جانا ہوگا۔ پاشا کی پریشان آواز پر وہ جھٹکے سے خیالوں کی دنیا سے باہر آیا اور بھاگتا ہوا باہر کی جانب بڑھا، جہاں نہ جانے اس کے لیے کیا چیز منتظر تھی۔ پاشا نے اٹلی کی سب سے پہلی فلائٹ بک کروائی تھی۔ وہ دونوں اگلے آدھے گھنٹے میں ایئرپورٹ پر تھے۔ ریان تیزی سے چیک آؤٹ کرنے کے لیے کاؤنٹر کی جانب بڑھا۔ جب اس کا نام سن کر آفیسر نے اسے عجیب سی نظروں سے گھورا اور اسے انتظار کرنے کا کہا۔ مسٹر ریان کاظم، اس وقت ٹینشن میں اسے اور کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ اچانک اپنے سامنے انسپکٹر کی آواز پر اس کا چہرہ سپاٹ ہوا تھا۔ وہ کیسے بھول سکتا تھا کہ یہ مصیبت ابھی باقی ہے؟ کیا بات ہے انسپکٹر؟ اس کے سرد و سپاٹ انداز پر چند پل کو انسپکٹر بھی سٹپٹا گیا۔ اس پر اس کے گال پر بنا نشان اسے مزید پراسرار بنا رہا تھا۔ آپ ملک چھوڑ کر نہیں جا سکتے مسٹر ریان کاظم، سو آپ کو ہمارے ساتھ چلنا ہوگا۔ انسپکٹر کی بات پر اس کی
सभी पेशानी पर लकीरें उभरी। अगर आपको इल्म हो तो मेरी बेल हो चुकी है और मुझे एमरजेंसी केस के सिलसिले में जाना है। रायन कासिम को ऐसे छोटे छोटे मामलात पर फरार हासिल करने की आदत नहीं है। रायन दोनों हाथ पैंट की जेबों में डालते अकड़ से बोला, जबकि उसका अंदाज इंस्पेक्टर को मुट्ठियां भींचने पर मजबूर कर गया। आपकी बात दुरुस्त होगी, मगर कानून तो फिर कानून है। जब तक ये केस खत्म नहीं हो जाता तब तक आप कहीं नहीं जा सकते। उम्मीद है आप हमारे साथ ताउन करेंगे। वो इंस्पेक्टर बेवकूफ़ नहीं था जो रायन काजिम से पंगा लेता। वो तो जल्द या बदीर इस केस से निकल ही जाता, लेकिन अगर इस बीच इंस्पेक्टर कोई गलती कर लेता तो रायन काजिम उसकी ज़िंदगी जहन्नम बना देता। पाशा। रायन पाशा की जानिब मुड़ा, जो पहले ही चिराग की जिन की तरह उसके हुक्म का इंतज़ार कर रहा था। रायन ने इंस्पेक्टर पर एक निगाह डाली, जिस पर वो लब भींच कर कई कदम पीछे हुआ। मैं यहाँ से नहीं निकल सकता, इसीलिए तुम्हें इटली जाना होगा। तुम मुझे हर चीज़ की अपडेट दोगे, और याद रखना कोई भी गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। कोई भी गड़बड़ हो तो फ़ौरन खबर करना। रायन सर्द मगर धीमी आवाज़ में बोला तो पाशा सर हिला गया। जी ब्रॉड, जैसे आपका हुक्म। पाशा तो हर मामले में उसकी आंख की एक जंबिश पर तैयार रहता था, फिर अब तो मामला भी कुछ वैसा था तो इनकार कैसे कर देता। जाओ अब। रायन के इशारे पर पाशा अपना बैग थामते चेकआउट करने चल दिया। मेरे आदमी के जाने पर तो आपको कोई एतराज़ नहीं है ना इंस्पेक्टर? या उस पर भी कानून कोई दफ़ा आयद करता है? तमस्खराना मुस्कुराहट लबों पर सजाते पूछा तो इंस्पेक्टर नफ़ी में सर हिला गया। आप जा सकते हैं। इंस्पेक्टर यावज़ ने इशारा किया तो वो आंखों को सनग्लासेस में छुपाते वहां से निकलता चला गया। इंस्पेक्टर यावज़ की सर्द और नफरत भरी नज़रों से दूर तक उसका पीछा करती रही। क्यों किया आपने ऐसा बाबा? आपकी वजह से लाडली आज इस हालत में है। शुजा उनके सामने खड़ा सवाल कर रहा था, जो सर्द सपाट अंदाज लिए अखबार पर नजरें जमाए हुए थे। तो क्या चाहते हो तुम? उस कातिल और जानी को अपने घर में रहने देता, उसकी खातिर अपनों की जिंदगियां बर्बाद कर लेता। अखबार नीचे पटकते हुए दबी आवाज में गुर्राया, जिस पर शुजा लब भींच कर रह गया। लेकिन इस सब में रेहा की क्या गलती थी बाबा? वो क्यों सफ़र कर रही है? अगर आपको इतनी ही नफरत थी उन भाई बहनों से तो क्यों अपनी बेटी के इतना करीब रहने दिया उस शख्स को कि अब आपकी बेटी उसके बगैर सांस भी नहीं ले पाती। शुजा को उस वक्त सिर्फ रेहा की फिक्र थी। ये सब तुम्हारी माँ का किया धरा था। उसकी उस भांजे ने मेरी बेटी को अपने कब्जे में कर लिया, तो उसकी सज़ा तो उसे मिलनी ही थी। उनकी पुरसोच नज़रें सामने शीशे पर टिकी थी। माजी में खेले जाने वाले खेल का एक मोहरा वो यानी हसीब दर्रानी भी थे। एक ऐसा खेल जिसमें मुजरिम कौन था, बिसात किसने बिछाई थी और मोहरा कौन बना, ये कोई नहीं जानता था। बाबा, हम रिहा को यूं ही तड़पने के लिए नहीं छोड़ सकते। हमें कुछ करना होगा, वरना वो पागल हो जाएगी। शुजा बेबसी से बोला, मगर उनके तासुरात में कोई तब्दीली नहीं आई थी। शुजा, मैं इस मामले पर तुमसे मजीद बहस नहीं करना चाहता। मैं तुमसे 1000 बार कह चुका हूँ कि मैं रेहा को दुनिया की हर आसाइश देने को तैयार हूँ, मगर जो वो चाहती है वो कभी नहीं होगा। उन्हें लगता था रेहा की ये हालत अपने औन से बिछड़ने की वजह से हुई है, मगर हकीकत में तो उससे उसकी की गई ज्यादती तड़पाती थी। आह! अचानक चीख और बर्तन टूटने की आवाज़ पर वो दोनों तेजी से बाहर भागे। बाकी सब भी उन आवाज़ों पर कमरे की जानिब दौड़े थे। मायरा, मायरा, आप ठीक है? कुछ हुआ तो नहीं? मायरा जो उसे खाना देने आई थी, मगर रख कर चली जाने की बजाय उसके करीब आ गई। वो जो ना जाने किन सोचों में महू थी, मायरा को देखकर अपने सामने रखी खाने की ट्रे दूर फेंक दी। वो पागल नहीं थी, ना ही उसके साथ कोई दिमागी मसला था। उसने केमिस्ट्री में मास्टर्स किया था, हाँ, लेकिन जब कभी उसका सामना उन सब में से किसी से होता था तो वो यूं ही जुनूनी हो जाती थी। जब वो घर से बाहर होती तो एक चुपचाप रहने वाली खोई खोई सी शख्सियत होती, लेकिन घर के अफराद को देखकर उसके अंदर से एक हठधर्म और बदतमीज़ रेहा निकल आती थी। मैं ठीक हूँ। मायरा जो सहम गई थी शुजा के आते ही उसके साथ लग गई। उसकी और शुजा की शादी को चंद माह ही हुए थे। मायरा हसीब दुर्रानी की छोटी बहन ताबंदा रानी की बेटी थी, जो कई साल पहले बेवगी की चादर ओढ़ कर वहीं दुर्रानी वाला विला आ गई थी। उनका एक बेटा और एक बेटी थी। बड़ा बेटा फायक एक बिगड़ा हुआ और बदतमीज शख्स था, जबकि मायरा उसके बरक्स सुलझी हुई मासूम सी लड़की थी। लाडली, क्या हुआ? शुजा ने रेहा को सर झुकाए बैठे देखा तो उसकी सिमट बढ़ा, मगर वो कोई बात सुनती तब ना। उसके सर पर तो जुनून सवार था। चले जाए यहाँ से, सब चले जाए। आप सबने छीन लिया मेरे औन को मुझसे। जाए यहाँ से। वो बदतमीजी से बोली तो दरवाजे के करीब मौजूद हसीब दुर्रानी भी साकित हो गए।
لاڈلی، مگر شجاع نے اسے پرسکون کرنا چاہا۔ وہ اس کی لاڈلی بہن تھی جس سے وہ سب سے زیادہ محبت کرتا تھا، مگر وہ تو صرف ایک محبت میں باقی تمام محبتوں کو فراموش کر چکی تھی۔ نہیں ہوں میں آپ کی لاڈلی، کسی کی کچھ نہیں ہوں، جائیں یہاں سے، وہ اچانک ہی سرد لہجہ اپناتے ہوئے بولی۔ شجاع، مائرہ، چلو یہاں سے، یہ لڑکی پاگل ہو چکی ہے اور اپنے ساتھ باقی سب کو بھی پاگل کرنا چاہتی ہے، رہنے دو اسے اس کے حال پر، تم دونوں چلو۔ تابندہ بیگم بددلی سے بولی تو شجاع ایک بے بس نظر اس پر ڈال کر وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ وہ آنکھوں میں آنسو لیے نیچے بیٹھتی چلی گئی تھی۔ برسوں پہلے اس نے جو کیا تھا اس پر اس کا ضمیر آج تک اسے ملامت کر رہا تھا۔ اس نے کسی ایک کی خاطر اپنی کسی دوسرے عزیز کی زندگی برباد کر دی جس پر وہ خود کو کبھی معاف نہیں کر سکتی تھی۔ اے زندگی، یہ بتا، کیا ملا، کیا کھو دیا؟ ہائے مونیکا، آؤ، میں تمہارا ہی انتظار کر رہا تھا۔ وہ دروازہ کھٹکھٹاتے اندر داخل ہوئی تو سامنے ہی بلیک ٹکسیڈو سوٹ پہنے، ہاتھ میں مہنگی شراب کا گلاس تھامے صوفے پر بیٹھا تھا۔ اسے دیکھتے مسکراتا ہوا اٹھ کھڑا ہوا۔ زہے نصیب، آپ ہمارا انتظار کریں، یہ ہماری خوش نصیبی ہے جناب۔ وہ اپنے قاتلانہ لبوں پر حسین سی مسکان سجاتی اس کے قریب ہوئی، اس کی گردن پر انگلی سہلاتے جیسے اسے اپنے جادو میں قید کرنا چاہا۔ تم جیسی چلتی پھرتی قیامت کے لیے تو میں جان قربان کر دوں، یہ تو پھر انتظار تھا۔ اس کے بال مٹھی میں لیتے اس کا چہرہ اپنے قریب کیا۔ تو جاؤ، مر جاؤ پھر، تمسخرانہ مسکراہٹ لبوں پر سجاتے اپنے ناخن سے بلیڈ نکالتے بڑے آرام سے اس کی شہرک پر پھیر دیا تھا۔ مونیکا اپنے گلے سے پھوار کی مانند نکلتے خون پر ہاتھ جماتے وہ بمشکل بولا، جس پر وہ قاتلانہ مسکراہٹ لیے اس کے قریب جھکی تھی۔ سنگا نے کہا ہے اس دنیا میں تمہارا وقت پورا ہوا، سو گڈ بائے۔ اس کے کان کے قریب سرگوشی میں بولتی، اپنے بالوں کو ہاتھ سے سیدھا کرتی وہاں سے نکلتی چلی گئی، جبکہ وہ وہیں تڑپ تڑپ کر اپنی جان دے گیا۔ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا اتنی حسین اور خوبصورت لڑکی اتنی وحشی ہو سکتی ہے، جو کسی کی جان لینے سے پہلے ایک پل کو بھی نہ سوچے، جبکہ اس کی حرکت پر دوسری جانب موجود شخص کا پارا چڑھا تھا۔ ایک تو اس نے پہلے اس کا فون کاٹ دیا اور پھر اس شخص کو زندہ پکڑنے کی بجائے اسے مار ڈالا۔ ویلکم ٹو ملیشیا۔ باہر نکل کر وہ بھیڑ کا حصہ بنی تو موقع دیکھتے ہی اپنے چہرے پر چڑھا ماسک اتار کر کوڑے دان کی نظر کر دیا۔ وہاں سے کچھ آگے بڑھتے اپنا کوٹ بھی اتار کر پھینک دیا، دونوں ہاتھوں سے بالوں کو سمیٹتے ہائی جوڑا بنایا اور ببل گم منہ میں ڈالی، ہینڈ فری کانوں میں ٹھوس گئی۔ اس وقت وہ اپنے حلیے سے وہاں کی عام باشندہ لگ رہی تھی۔ جتنی جلدی ہو سکے مجھ سے رابطہ کرو سنگا۔ دوسرے موبائل پر آتے میسج پر اس کے ہاتھوں موبائل چھوٹتے چھوٹتے بچا۔ مطلب اب اس کی خیر نہیں تھی، لیکن وہ جانتی تھی وہ سب سنبھال لے گی۔ دوسری طرف وہ وہاں پہنچتے ہی پوری رفتار سے اپنی مخصوص منزل کی جانب بڑھا تھا۔ دل کی رفتار تھی کہ لمحہ بلمحہ بڑھتی جا رہی تھی۔ نہ جانے اسے کیا ہوا ہوگا، یہ سوچ سوچ کر ہی اس کی جان نکلتی جا رہی تھی۔ وہ سیدھا ہاسپٹل پہنچا تھا۔ یہ ہاسپٹل اٹلی کا مشہور ہاسپٹل تھا، جہاں پورے سرجری وارڈ کو صرف ایک مریض کے لیے مختص کروایا گیا تھا۔ اس کی ذرا سی تکلیف پر وارڈ کے تمام ڈاکٹر اس کے ارد گرد ہوتے، کیونکہ یہ جس شخص کا حکم تھا اس کی ڈکشنری میں غلطی اور معافی کی کوئی گنجائش نہیں تھی۔ ڈاکٹر پرنسپا کہاں ہے؟ وہ تیزی سے چلتا ایک سینئر ڈاکٹر کے پاس آیا، جن سے وہ سب اچھی طرح واقف تھے۔ آئے میرے ساتھ۔ ان کے اشارے پر وہ اس کے پیچھے چل دیا۔ وہ اسے لیے ایک وارڈ کی جانب آئے تھے، جہاں وہ بستر پر ہوش و خروش سے بیگانہ لیٹی تھی۔ مسٹر پاشا، مسٹر براڈ کو خدشہ تھا کہ ان کی پرنسس کی سرجری ٹھیک سے نہیں کی گئی، اسی لیے وہ تکلیف کی وجہ سے پٹی کھلوانا نہیں چاہتی، جبکہ میں نے ان کا مکمل معائنہ کیا ہے، ایسی کوئی وجہ نہیں ہے، یہ اب پوری طرح ٹھیک ہے اور دیکھ سکتی ہے، مگر پھر بھی وہ بضد ہے کہ انہیں پٹی نہیں کھلوانی۔ کل ہمارے زبردستی پٹی کھولنے کی کوشش پر انہوں نے اپنے دماغ پر اتنا سوار کیا کہ ہمیں انہیں یہاں لانا پڑا۔ ڈاکٹر اٹلین لب و لہجے میں بولتا، اسے ساکیت و جامی چھوڑ گیا تھا۔ مگر کیوں ڈاکٹر؟ کہیں انہیں کوئی درد وغیرہ تو نہیں ہے، یا کوئی اور مسئلہ ہو جس کی وجہ سے وہ آنکھیں کھولنا نہیں چاہتی؟ رایان سے زیادہ اس معاملے میں حساس وہ تھا۔ ڈاکٹر اس کی بات پر حیرانی سے اسے دیکھنے لگا۔ نہیں مسٹر پاشا، میں نے اچھے سے جانچ کی ہے، انہیں کوئی درد نہیں ہے، یہ کوئی دماغی مسئلہ ہے، ان کے اندر دیکھنے کی خواہش ہی نہیں ہے۔ ڈاکٹر کی بات پر اس نے پرسوچ انداز میں پریسا کے
چہرے کی جانب دیکھا۔ اوکے ڈاکٹر۔ اس کے اشارے پر ڈاکٹر وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ کیوں کر رہی ہے آپ ایسا پرنسپا؟ کیوں نہیں دیکھنا چاہتی آپ اس دنیا کو؟ مانتا ہوں آپ بہت تکلیف میں ہیں، مگر خود سے جڑے لوگوں کی خاطر ہی ایک بار آنکھیں کھول لیں۔ آپ کی یہ بے نور آنکھیں آپ سے زیادہ ہمیں تکلیف دیتی ہے۔ وہ اس کے بستر کے قریب رکھی کرسی پر بیٹھ گیا۔ وہ جانتا تھا وہ اسے سن نہیں سکتی، لیکن یہی چیز تو اسے اتنا بولنے کا حوصلہ دے رہی تھی، ورنہ اس کے ہوش میں تو اس کی سانسیں تک ساکن ہو جاتی تھی تو جا کے وہ بات کرنا۔ میں وعدہ کرتا ہوں آپ سے پرنسپا، جس بھی وجہ سے آپ نے یہ تکلیف دہ فیصلہ کیا ہے، میں وہ وجہ ختم کر دوں گا۔ آپ یہ دنیا دیکھیں گی اور ضرور دیکھیں گی۔ نرم سی نگاہوں سے اسے دیکھتے پاشا نے اس سے زیادہ خود سے وعدہ کیا تھا۔ ہیلو براٹ جی، سب ٹھیک ہے، حالات کنٹرول میں ہے، مگر کچھ ایسا ہے جو آپ کو پتہ ہونا ضروری ہے۔ جی میں کل واپس آ جاؤں گا۔ رایان کے فون پر وہ اٹھ کر کچھ دور ہوا، مگر نظریں ہنوز اسی پر جمی تھی۔ ٹھیک ہے، ڈاکٹرز کو ہدایت دے کر واپس آ جاؤ، ان سے کہنا میری پرنسس کا دھیان رکھے۔ رایان پرسوچ انداز میں سامنے دیکھتا ہوا بولا۔ جی براٹ۔ تابعداری سے سر ہلاتے فون بند کر گیا۔ آج کی رات اس معصوم سی گڑیا کی دیدار کی نظر ہونا تھی، جسے وہ اپنے لیے سعادت سمجھتا تھا۔ دوسری طرف اس وقت کیمرے کے سامنے بیٹھے وہ ضبط کی انتہا پر تھا۔ اس وقت اس کی پرنسپا کو اس کی ضرورت تھی، مگر وہ وہاں جا نہیں سکا۔ شدت ضبط سے اس نے مٹھیاں بھیج رکھی تھی۔ اس پر چند لمحے پہلے کی اس کی حالت اب تک اس کی آنکھوں کے سامنے ہی گھوم رہی تھی۔ کیا دوسروں کی زندگیاں برباد کر کے ہر کوئی یوں ہی تکلیف میں ہوتا ہے جیسے میں وہ تھی؟ مگر اس نے آج تک وہ کسی کو یوں تڑپتے نہیں دیکھا تھا۔ لوگ دوسروں کی زندگی جہنم بنا کر بھی یوں رہتے ہیں جیسے عام بات ہو، تو پھر وہ ایسی کیوں تھی؟ اپنی سوچوں کو جھٹکتے ہوئے غصے سے اٹھا اور باہر نکلتا چلا گیا۔ اس وقت اس کا دماغ ساکت و جامد تھا، لیکن اس حالت میں بھی وہ جانتا تھا اسے کیا کرنا ہے اور کہاں جانا ہے۔ جانتی ہو کتنی نفرت کرتا ہوں میں تم سے، اتنی کہ اگر اس نفرت کا 1% بھی تمہیں دکھا دوں تو کوئی تمہاری شکل پہچاننے کے قابل نہیں رہے گا۔ وہ رات کی تاریکی میں اس کمرے میں آیا تھا جہاں وہ ہمیشہ تب آتا تھا جب اپنا غصہ اور کھولن اس پر نکالنی ہو، مگر یہ تو وہ جواز تھا جو وہ خود کو روز باور کرواتا تھا، جبکہ حقیقت تو یہ تھی کہ جب غموں کا بوجھ حد سے سوا ہو جاتا تھا، یا پھر جب دل مزید زخم سہنے کی طاقت نہیں رکھ پاتا تھا، تب وہ وہاں آتا تھا، بظاہر اس سے نفرت کا اظہار کرنے، مگر اصل میں اپنی رازدار سے ہر راز بانٹنے کے لیے۔ تم وجہ ہو میری بربادی کی ریحا حسیب افسوس کہ تم بھی ان سب جیسی نکلی جو وقت آنے پر آنکھیں پھیر لیتے ہیں، لیکن آج میں تم سے وعدہ کرتا ہوں جس کی وجہ سے تم نے یہ سب کیا ہے، میں اسے زندہ نہیں چھوڑوں گا اور تم جیتے جی ہر روز مرو گی۔ وہ سوتے ہوئے بے تحاشا معصوم اور حسین لگ رہی تھی، پھولے پھولے گالوں پر معصومیت رقصہ تھی۔ یہ معصوم چہرہ دیکھ کر کوئی بھی مر مٹے۔ ہاں تمہارا اون مر ہی تو گیا تھا اور تم نے سچ میں اسے مار ہی ڈالا۔ اس کے گالوں پر جمی نمی کے نشان پر انگلی پھیرتے بولا تو وہ نیند میں ہی اس کا ہاتھ تھام کر اپنے چہرے کے نیچے رکھ گئی۔ اس کی حرکت پر وہ ساکت ہوا۔ آئی ایم سوری اون، آئی مس یو۔ وہ نیند میں بھی اس کا لمس پہچانتی تھی۔ وہ جانتا تھا وہ مکمل بے ہوشی میں ہے، کیونکہ وہ نیند کی گولی کھا کر سوتی تھی، مگر پھر بھی اس کی حرکت چند پلوں کے لیے مقابل کا سانس روک گئی تھی۔ عورت کا فریب سچ میں بہت کاری ہوتا ہے، مگر افسوس اب میں تمہارے کسی فریب میں آنے والا نہیں۔ ایک جھٹکے سے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھوں سے چھڑایا اور اٹھ کھڑا ہوا، کھڑکی کے پاس رکتے جیب سے لائٹر نکال کر اپنے ہاتھ کو جلانے لگا۔ یہ جلن اس جلن سے بہت کم ہے ریحا حسیب جو تمہارے چھونے سے مجھے ملی۔ اپنے ہاتھ کو اچھا خاصا جلا چکا تھا وہ، پھر بنا اس کی سمت مڑے وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ سونے والے جاگ جاؤ، سونے والو جاگ جاؤ، بادشاہ سلامت کا استقبال کرو۔ مینشن میں گونجتی آواز پر تو قبروں سے مردے بھی اٹھ کر آ جاتے، یہاں تو پھر مقابل رایا اور ازمیر تھے جن کی نیند بہت کچی تھی۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ ہاں ہاتھ؟ ازمیر آنکھیں ملتے کمرے سے نکلا جو سامنے سے آتی اس جونک کو دیکھ کر دل مسوس کر رہ گیا۔ جیجا جی عرض کیا ہے سماعت فرمائیے۔ جلی کو آگ بجھی کو راکھ کہتے ہیں، اور جو رایان کاظم کو بچائے اسے ہاد کہتے ہیں۔ واہ 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 واہ۔
نظر نہ لگے میرے ٹیلنٹ کو۔ ہاتھ حسب معمول شروع ہو چکا تھا۔ اپنی بکواس کو سائڈ پر لگاؤ اور یہ بتاؤ اتنی صبح ہمارے کانوں میں اپنی بے سری آواز سے سور کیوں پھونک رہے ہو؟ ازمیر اپنے سالے کی بھونڈی اداکاری پر سر پیٹ کر رہ گیا۔ جیجا جی سب سے پہلے مجھے ناشتہ کروائے، کیونکہ اس کے بغیر تو میں ہل نہیں سکتے۔ بات کرنا تو دور کی بات ہے، کیونکہ وہ آپ نے سنا تو ہوگا۔ میں تینوں سمجھاؤں کی نہ اینا باجو لگدا جی۔ بریانی اے پیار میرا، پیزا ہے قرار میرا، تے پیپسی ہے جان میری۔ میں تینوں سمجھاوا کی۔ ازمیر کو تو آج تک سمجھ نہیں آئی تھی کہ آئلہ جیسی سنجیدہ لڑکی کا بھائی ایسا بھانڈ کیسے ہو سکتا ہے۔ تم اپنے آنے کا مقصد بیان کرو گے یا میں جنت میں تمہارے لیے دعوت کا انتظام کروں؟ ریان کی سرد آواز پر ہاتھ اپنی جگہ اچھلا، جو کھانے والی نظروں سے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ ارے رون بھائی، میں تو مذاق کر رہا تھا۔ کھانے پینے میں کیا رکھا ہے، دفع کرے سب۔ آئے نا آپ کے کیس پر بات کرتے ہیں۔ وہ اس دنیا میں اللہ کے بعد صرف ریان سے ڈرتا تھا، ورنہ تو کسی سے ڈرنا حاج شاہ نے سیکھا ہی نہیں تھا۔ تو بھابھی صاحبہ نے تمہیں یہ کیس سونپا ہے، مطلب وہ سارے بدلے مجھے پھانسی چڑھوا کر لینا چاہتی ہے۔ دیکھ لے ازمیر، بعد میں نہ کہنا تیری بیگم پر بیکار میں الزام لگا رہا ہوں۔ ہاتھ کا مقصد جان کر وہ کچھ ٹھنڈا پڑا تھا۔ اب آپ میرے ٹیلنٹ کی بے عزتی کر رہے ہیں۔ اللہ گواہ ہے، آج تک اپنے کیریئر کا ایک بھی کیس نہیں ہارا میں نے۔ ہاتھ نے گردن اکڑا کر شوخی ماری۔ حاج شاہ، اب تک کتنے کیس سالو کیے ہیں تم نے؟ ازمیر آئی بروز کھاتے ہوئے بولا۔ ہی یہ پہلا ہے، دانت دکھا کر کہتا وہ ان دونوں کو نہایت واہیات لگا تھا۔ تو 2 سال سے وکالت میں کیا جھک مار رہے ہو؟ ریان نے گھورا تو اس کے دانت فوراً اندر ہوئے تھے۔ آخر کو وکیل صاحب کی بے عزتی ہوئی تھی۔ یار، اب کسی نے میری شکل دیکھ کر مجھ پر یقین ہی نہیں کیا تو میرا کیا قصور؟ لیکن آپ فکر نہ کریں، آپ کے کیس میں سب کو ثابت کر دوں گا کہ میں کیا چیز ہوں۔ ہاتھ نے کالر جھاڑتے ہوئے شوخی ماری۔ ابے ازمیر، تیری بیوی کو میں ہی ملا تھا اپنے بھائی کی وکالت چمکانے کے لیے، اور تم کون سی تاریخ رقم کرنی ہے تم نے کہ وہ ریان کاظم جیسے 14 ملکوں کی پولیس نہیں پکڑ سکی، اسے حاج شاہ نے پھانسی دلوا دی۔ ریان نے طنز کا تیر چلایا تو وہ ڈھیٹوں کا سردار مسکرا دیا۔ اللہ کو مانے ریان بھائی، آپ نے مجھے زیادہ ہی لائٹ لے لیا ہے۔ حاج شاہ نے کالا کوٹ یوں ہی نہیں پہنا۔ سیریس بات کرتے کرتے اسے پھر کیڑا کاٹا تھا۔ ہور کسی نے کاتھے رکھیاں نہیں سی تا پایا۔ ازمیر ہو اور ہاتھ کی بے عزتی نہ ہو، یہ کیسے ممکن تھا؟ جیجا جی، ہاتھ نے احتجاج بلند کیا۔ آخر اس کی بھی کوئی عزت نفس تھی جسے یہ دونوں حضرت اکثر ہی مجروح کرتے رہتے تھے۔ ریان، یہ تمہارے ہاتھ پہ کیا ہوا ہے؟ ازمیر کی اچانک نظر ریان کے ہاتھ پر گئی تو پوچھے بنا نہ رہ سکا۔ اس کا ہاتھ اچھا خاصا جل چکا تھا۔ رات کو کسی کام کی وجہ سے ازمیر وہاں آیا تھا، مگر پھر دیر ہو جانے کی وجہ سے وہیں رک گیا۔ کچھ خاص نہیں، معمولی سا زخم ہے۔ لبوں پر سرد اور بے درد سی مسکان لیے بولا۔ ہاتھ بھی کچھ پل بول نہیں سکا۔ یہ معمولی زخم ہے؟ تمہارا دماغ تو خراب نہیں ہو گیا؟ سارا ہاتھ جل گیا ہے اور تم معمولی کہہ رہے ہو؟ ہاتھ کچن کے اوپر ڈرار میں میڈیکل باکس ہے، لے کر آؤ۔ ریان کے ارد گرد موجود لوگ چاہے جیسے بھی تھے، لیکن ان سب میں صرف ایک چیز مشترک تھی، اور وہ تھی ریان سے محبت۔ ازمیر، زیادہ ہوا بنانے کی ضرورت نہیں ہے، ایسے چھوٹے موٹے زخموں سے ڈرنے والا نہیں ہے ریان کاظم۔ ریان نے اپنا ہاتھ چھڑانا چاہا، مگر مقابل بھی ازمیر تھا۔ چپ رہو تم، ذرا فکر نہیں ہے تمہیں اپنی؟ بس ہر وقت ہر کسی سے پنگے کرنے ہیں تم نے اور خود کو نقصان پہنچانا ہے۔ اور کچھ آتا بھی ہے تمہیں یا نہیں؟ میڈیکل باکس سے برنل نکال کر اس کی لگاتے ازمیر نے ڈپٹا تو ریان بمشکل چپ رہ سکا۔ ویسے اس وقت آپ دونوں کو دیکھ کر مجھے ہیر رانجھے والی فیلنگز آ رہی ہے۔ اسی بات پہ عرض کیا ہے، یو کو لو نہیں آئی ہے، آئی کو ہیٹ نہیں یو سے۔ یو کو لو نہیں آئی سے، آئی کو ہیٹ نہیں یو سے۔ عجب کمپلینٹ سی رہتی ہے، یو کو آئی سے، آئی کو یو سے۔ ہاتھ سنا کر تیزی سے وہاں سے بھاگتا چلا گیا، جبکہ وہ دونوں ہوکوں کی طرح بیٹھے اس کا شعر سمجھنے کی کوشش کر رہے تھے، اور سمجھ آتے ہی ازمیر کا زوردار قہقہا مینشن میں گونجا تھا۔
دوسری طرف میش میڈم جائے ذرا حاضری لگائے سنگا کے دربار میں۔ وہ اندر آئی تو سامنے موجود اس بندر کی شکل اور بات پر میش کا موڈ خراب ہوا تھا۔ جا ہی رہی ہوں، کون سا یہاں تمہاری منحوس شکل دیکھنے آئی ہوں، ویسے تم بھی آنا چاہو تو آ سکتے ہو۔ ایک ادا سے بال چھڑکتے منہ بسورا جس پر وہ دانت دکھا گیا۔ نہ بہن، یہ کون سا داتا دربار ہے جہاں لنگر تقسیم ہو رہا ہے اور میں بھی جا کر کھا لوں؟ سنگا کا اسپیشل لنگر خصوصاً تمہارے لیے ہے۔ پہلی بار سنگا اپنی چہیتی کی کلاس لگانے والا تھا، چہکنا تو بنتا تھا۔ میرے سر جھٹک کر اندر چلی گئی۔ تم جانتی ہو تم نے کیا کیا ہے؟ مقابل کی سرد ترین آواز نے اس کی ریڑھ کی ہڈی تک سنسناہٹ دوڑا دی تھی۔ وہ کیسے بھول سکتی تھی کہ وہ ساری دنیا سے بچ سکتی ہے مگر مقابل عقاب کی نگاہ رکھنے والے سے بچنا ناممکن ہے۔ جی سنگا، ہاں وہ خوفزدہ تھی، مگر جو اس نے کیا تھا اس پر اسے ذرا برابر بھی افسوس نہیں تھا۔ تو کس کی اجازت سے قتل کیا تم نے اسے؟ وہ ہرگز انہیں اجازت نہیں دیتا تھا یوں من مرضیاں کرنے کی۔ سوری سنگا، مگر آپ نے ہی کہا تھا اب اس دنیا میں اس کی کوئی ضرورت نہیں رہی، تو بھلا میں آپ کا حکم کیسے ٹال سکتی تھی؟ چہرے پر مصنوعی معصومیت سجاتے بچوں کے سے انداز میں بولی تو سنگا نے اسے گھورا۔ اتنی تم میری فرما بردار ہوتی تو حرج ہی کیا تھا؟ تم نے سوچا ہے اگر وہاں کوئی تمہیں پہچان لیتا یا تمہاری حرکت نوٹس کر لی جاتی تو گینگ کو کتنا نقصان ہو سکتا تھا؟ تم کوئی عام لڑکی نہیں ہو میش، اسی لیے اپنے ہر قدم کو سوچ سمجھ کر رکھنا سیکھو۔ وہ کسی کو اتنی جلدی معافی نہیں دیتا تھا، مگر نہ جانے کہ اس لڑکی کے معاملے میں ہمیشہ نرم پڑ جاتا تھا۔ آئی ایم سوری سنگا، پہلے اسے احساس نہیں تھا مگر اب ہو رہا تھا، تبھی معافی مانگنے میں ہی آفت جانی۔ تم جانتی ہو سنگا کی عدالت میں معافی نہیں ملتی، صرف سزا ملتی ہے۔ سو اپنی سزا کے لیے تیار ہو تم؟ خود کو ایک بار پھر سخت کرتے سرد انداز میں بولا تو میش نے تھوک نگلا۔ اب اس کی خیر نہیں تھی، کیا کرنے والا تھا وہ اس کے ساتھ؟ سنگا، اس نے اپنی سی آخری کوشش کرنی چاہی مگر افسوس سامنے کوئی عام انسان تو تھا نہیں جو اس کی عرضیوں پر مان جاتا۔ آج سے ٹھیک 1 ماہ تک تم دانی کے ساتھ کام کرو گی۔ اس کی جانب سے ملی سزا پر میش کا دل چاہا کاش سنگا اسے اپنی بندوق کی ساری گولیاں مار دیتا، مگر جو سزا اسے ملی تھی وہ بدترین تھی۔ نہیں سنگا، پلیز پلیز یہ نہیں۔ وہ رونے والی ہو چکی تھی مگر افسوس مقابل کے الفاظ پتھر پر لکیر تھے جن کا بدلنا ناممکن تھا۔ تم جا سکتی ہو، سرسی آواز میں حکم صادر ہوا تو منہ بسور کر وہاں سے باہر نکل آئی۔ وہ باہر نکلی تو دانی جو دروازے سے دور ہونے ہی والا تھا لڑکھڑا کر گرا۔ کبھی کوئی کام انسانوں والا بھی کر لیا کرو، ہمیشہ دروازے کھڑکیوں سے ہی لٹکتے دکھائی دینا۔ اپنا غصہ اس نے دانی پر نکالا۔ میں نے تمہیں کیا بولا ہے؟ میں نے تو تمہیں فون پر ہی سمجھایا تھا، مگر تمہیں ہی قاتل حسینہ بننے کا شوق تھا، اب بھگتو۔ پوری گینگ جانتی تھی کہ وہاں اگر کسی کا 36 کا آنکڑا چلتا ہے تو صرف میش اور دانی ہے۔ زیادہ خوش ہونے کی ضرورت نہیں ہے، تم دیکھو میں نے اس 1 ماہ میں تمہارا جینا حرام نہیں کیا تو پھر کہنا دانی کانی مانی۔ میش کا پارا آسمان کی بلندیوں کو چھو رہا تھا۔ دیکھو کشمش، مجھے دھمکی دینے کی ضرورت نہیں ہے اور بھولو مت میں کون ہوں، یہ نہ ہو اپنے ایٹیٹیوڈ سمیت کسی کھائی میں پڑی ملو۔ وہ بھی دانی تھا، اپنے نام کا ایک کیسے ہار مان سکتا تھا؟ بھاڑ میں جاؤ تم ڈیش انسان، اسے دھکا مارتے ہوئے تیزی سے باہر نکل گئی۔ دانی کو اس کا تپا ہوا روپ مزہ دینے لگا تھا، تب ہی گنگناتا ہوا اپنے کام کی سمت متوجہ ہوا۔ دوسری طرف لاڈلی شجاع آج بہت دنوں بعد ہمت کر کے اس کے کمرے میں آیا تھا۔ وہ سب سمجھ نہیں پاتے تھے وہ کب کس بات پر غصہ کر جائے گی، اسی لیے بہت کم اسے کوئی بھی چھیڑتا تھا۔ شجاع نے ایک نظر کمرے پر دوڑائی جہاں ہر سمت شاعری لکھی ہوئی تھی تو کہیں اس کا اور اون کا نام ساتھ ساتھ لکھا گیا تھا۔ بھائی، لاڈلی کی پکار پر آج وہ اپنے دل کے درد سے بے حال، خود کو کہنے سے نہیں روک سکی۔ اسے لگا تھا شاید یہ محبت بھری پکار ہی اسے اس کے اون سے ملوا دے گی۔ بھائی کی جان، یہ کیا حالت بنا رکھی ہے آپ نے؟ ہاں، کیوں یہ سب کر کے اپنے بھائی کو بے موت مار رہی ہو؟ شجاع اس کے قریب بیٹھتے اس کے سر پر ہاتھ رکھ گیا تھا۔ بھائی مجھے وہ چاہیے، میں نہیں جی سکتی ان کے بغیر، میں مر جاؤں گی بھائی، مجھے میرا اون دلا دے۔ انہیں کہے مجھے سزا دے لے، چاہے تو میری جان لے لے، مگر مجھ سے دور نہ رہے۔ محبت انسان کو کتنا بے بس کر دیتی ہے، یہ شجاع کو آج اسے دیکھ کر احساس ہو رہا تھا جو ماں ہی بے آب کی طرح تڑپ رہی تھی۔ مگر لاڈلی وہ نفرت کرتا ہے تم سے، کیسے سہوگی اس کی نفرت؟ شجاع کیسے جانتے بوجھتے اسے رایان کی نفرت کے سمندر میں ڈھکیل دیتا۔ میں سب سہ لوں گی بھائی، ہر درد ہر تکلیف، بس میرا اون مجھے دے دے پلیز بھائی، آئی بیگ یو۔ اس کے سامنے ہاتھ جوڑتے وہ اس کا ضبط آزما گئی تھی۔
ٹھیک ہے، میں وعدہ نہیں کرتا مگر پوری کوشش کروں گا اسے تم تک یا تمہیں اس تک پہنچانے کی۔ شجاع نہیں جانتا تھا وہ اپنے دعوے میں کامیاب ہو سکے گا یا نہیں، مگر اسے یہ کرنا ہی تھا۔ میں وعدہ کرتی ہوں وہ سب کروں گی جو آپ کہیں گے، بس مجھے آن لا دے۔ وہ فوراً اس کے ہاتھ تھامتے ہوئے بولی، جس پر شجاع اسے خود سے لگا گیا تھا۔ ریحا سامنے دیوار پر نظر ٹکا گئی جہاں لکھے الفاظ اس کے جذبات کے ترجمان تھے۔ وہ بے خبر تھی کہ اس کے لکھے الفاظ کوئی نہ جانے کتنی بار پڑھ چکا تھا۔ اب اس کے آگے کی کہانی میں آپ کو اگلی قسط میں سناتی ہوں کہ آگے کیا ہوگا۔ یہ جاننے کے لیے میرے ساتھ بنے رہیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں، اور اگر آپ کو سٹوریز پسند آتی ہے تو اپنے کانٹیکٹس میں شیئر کرنا بالکل نہ بھولیں۔ اگلی قسط میں پھر ملیں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔